अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आपका होस्ट फैसल हदीस बट एक नई अपडेट के साथ हाजिर है। एक तो नहीं ज़्यादा है। तो मैं आज आपको अपने व्लॉग में बताऊँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो मायूस कुन क्यों है? उनकी राह में कौन अहम रुकावट है? उनको अपनी ही पार्टी में से टफ टाइम कौन दे रहा है? उनके फैसलों के आगे कौन ढाल बन जाता है? इसलिए मुल्क में अनारकी रोज बरोज बढ़ रही है। नंबर एक। नंबर दो, वजीर आजम की राह में हायल रुकावटों का फायदा कौन सी मुल्की ब्यूरोक्रेसी उठा रही है और किस ब्यूरोक्रेसी को नुकसान हो रहा है। इस वीलॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कौन है, उनको उनका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से क्या रिलेशन है और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो इस सर्विस से पहले किस सर्विस में थे। हाँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस को इस नाजुक वक्त में जब 10 दिन बाद बजट पेश होने जा रहा है क्यों तब्दील किया गया। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। नाज़रीन, तो शुरू करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि शहबाज शरीफ साहब को जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी गुड एडमिनिस्ट्रेशंस की मिसालें थी, जो उन्होंने पंजाब में अपने तीर गाड़े थे फतह के, जो उन्होंने अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के तमगे लिए थे, वो सारे जो तमगे वापस लेने में और उनकी कारकर्दगी सिफर करने में और किसी का हाथ नहीं है। उसमें हाथ उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब का है, और नवाज शरीफ साहब का इसलिए है कि किसी तौर पे शहबाज बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कामयाब ना हो जाए, और अगर ये कामयाब हो गए तो मुझे आइंदा या मेरी साहबजादी जो है मरियम नवाज साहिबा, उनको आने का लिए वजारत उज़्मा के लिए आइंदा उम्मीदवार कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बात है घर के आग लग गई घर के चिराग से, ये मुहावरा आपने सुना होगा। शहबाज शरीफ साहब को दूसरा जो सख्त सामना है तनकीद का, वो अपनी ही भतीजी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से है, जो पब्लिकली मियां शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करती हैं और बेइज्जती तक कर देती हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक वजादार घराने से ताल्लुक रखते हैं। अब मरियम नवाज साहिबा भी ये सोच रही हैं कि शहबाज साहब को हुकूमत खत्म कर देनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, इमरान खान को अंदर होना चाहिए, जजिस को कटहरे में होना चाहिए, और फिर क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर मियां नवाज शरीफ साहब अहल हो जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हो और मैं चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार बन जाऊं, और अगर नवाज शरीफ साहब अल्लाह करे नाअहल ही रहे, मरियम नवाज साहिबा सोचती है कि वो नाअहल ही रहे तो मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार बन जाऊं, और शहबाज शरीफ साहब की गुड गवर्नेंस पर हम 100 सवालात का व्हाइट पेपर जारी करें। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इलेक्शन हुई है शहबाज शरीफ के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ही ये व्हाइट पेपर जारी करेगी। अच्छा, जब आपको घर से ही इतनी मुखालफत का सामना हो तो आपकी कारकर्दगी तो जीरो हो ही जाती है। आप शहबाज शरीफ को नाअहल नहीं समझ सकते। शहबाज शरीफ एक अहल आदमी है, टैलेंटेड आदमी है। उसने पंजाब में 3-4 दफा ये साबित किया है, 12 करोड़ अवाम का वो हुक्मरान रहा है। बाकी तो मेरा मतलब 10 करोड़ अवाम है ना, तो 10 करोड़ अवाम को भी वो मैनेज कर सकते थे मेरे ख्याल में। तो उनको जो है इस वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, घर से भी, ऑपोजिशन से भी और जहाजी कबीना से भी, ताकि उनकी कारकर्दगी जो है वो खुल के सामने ना आ जाए। अगर वो कारकर्दगी सामने आ गई तो वो फिर दोबारा आइंदा के लिए प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। और अब तो ये भी शर्त खत्म हो गई है कि दो दफा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तीसरी मर्तबा नहीं। अब तो ताउमर अगर शहबाज शरीफ अपने जौहर दिखा दें तो ताउमर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अच्छा, खैर, उनकी जमाती उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहती। अच्छा, अब एक तो ये बात मैंने आपको बता दी, ऑपोजिशन की तरफ से भी सामना है, जहाजी कबीना की तरफ से भी सामना है, घर से भी है, पार्टी से भी है, सब तरफ से शहबाज शरीफ को घेरा हुआ है। इस वक्त चिमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं शहबाज शरीफ। अच्छा, इसमें जो तबूत में आखिरी कील ठोंक रहे हैं वो है उनके करीबी ब्यूरोक्रेसी जो उनके इर्द गिर्द जमा है।
ان کے قریب بیوروکریسی جو ارد گرد جمع ہے ان میں نمبر 1 پہ جو اس وقت تشریف رکھتے ہیں اور اپنی ریٹائرمنٹ کے باوجود وہ ایکسٹینشن پہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر تقیر کاظمی۔ ڈاکٹر تقیر کاظمی اور آحد چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے گو کہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لی ہے، پر تمام پاکستان کی بیوروکریسی ڈاکٹر تقیر کاظمی اور آحد چیمہ کی آشیرواد کے بغیر بالکل ادھوری ہے۔ انہیں کسی قسم کی کوئی پوسٹنگ نہیں مل سکتی، ان کی پسند ناپسند جو ہے وہ ہی میٹر کرتی ہے۔ ان کی وہ بیوروکریسی کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کی تمام آواز، تمام سورسز جو ہیں وہ آحد چیمہ اور ڈاکٹر تقیر ہے۔ اچھا جی، وہ کرتے ہوں گے فیصلے، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ ابھی جو ایک فیصلہ آیا ہے سامنے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو حال ہی میں پتا ہے کہ عشرت علی رجسٹرار جو ہیں سپریم کورٹ کے گریڈ 22 میں غالباً وہ فال کرتے ہیں، عشرت علی جو ہیں ان کے حوالے سے حکومت نے ایک سخت جو ہے موقف لیا ہوا ہے۔ عشرت علی کو وڈرا کرنے کے لیے خط لکھا، کابینہ کا اجلاس ہو گیا، کابینہ نے انہیں وڈرا کر لیا، کافی کچھ کیا، پر چیف جسٹس ان کے ساتھ کھڑے۔ اچھا، عشرت علی بیسکلی انکم ٹیکس گروپ سے تھے، انکم ٹیکس گروپ سے انہوں نے جوائن کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے سی ایس ایس کر کے دوبارہ جو ہے پیس گروپ میں جوائننگ دی۔ 20 کامن سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ عشرت علی کا بیک گراؤنڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ڈیڈ آنسٹ آدمی ہے۔ ان کی جہاں بھی پوسٹنگ رہی ہے وہ اس بات کے مطلب پبلک وہ آفس جس میں وہ تعینات رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عشرت علی ایک چائے کے کپ کے کسی سے روادار نہیں ہے۔ اچھا، اب عشرت علی کا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ وہ ڈیڈ آنسٹ ہے۔ اچھا، یہ علیحدہ بات ہے، ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ ڈاکٹر تقیر صاحب کی، آحد چیمہ صاحب کی گڈ بک میں نہیں ہے۔ ابھی بیوروکریسی اور بھی بہت زیادہ ہے، پر میں ابھی کوئی نیا کٹا نہیں کھول رہا، میں آپ کو بات کو سم اپ کر رہا ہوں کہ مطلب کون کس کی گڈ بک میں ہے یا نہیں ہے۔ عشرت علی جو ہیں انہوں نے جب ان کے حوالے سے اتنا اگریسو رویہ کیوں ہے؟ اگریسو رویہ اس لیے ہے کہ عشرت علی کیونکہ وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کی نہ مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق ہے، نہ کاف سے تعلق ہے، نہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، نہ جے یو آئی سے تعلق ہے، جو آج کل ہو گیا ہوا ہے۔ وہ بھی میں آپ کو کسی ولاگ میں بتاؤں گا کہ کون سی پارٹی کے کون سی بیوروکریسی ہے، یعنی کہ یہ بیوروکریسی پی ایم ایل این کی ہے، یہ پی ٹی آئی کی ہے، یہ جے یو آئی کی، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کون عمران خان سے جا کے بیوروکریٹ جو ہے وہ حلف وفاداری دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ یہ بھی میں اپنے کسی بلاگ میں لہذا آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اس میں عشرت علی صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے وہ پرویز لائی جب چیف منسٹر تھے پنجاب کے، اس مرتبہ نہیں، 2004 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت وہ بطور ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن سی ایم سیکریٹریٹ جو ہے وہ تعینات رہے اور وہ پرویز لائی کے قریب سمجھے جاتے رہے، کیونکہ وہ ایڈمن میں جو بھی ہوگا وہ اپنے باس کے قریب ہوگا۔ اس بات کو سامنے رکھ کے ڈاکٹر تقیر اینڈ کمپنی، کیونکہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ گئی، اس بات کو سامنے رکھ کے انہیں پھر جج کی پوسٹنگ کبھی نہیں ملی۔ ایک دفعہ وہ سیکرٹری اوقاف رہے۔ اچھا، اب ان کا عمر عطیہ بندیال سے کیسے ریلیشن بنا؟ سیکرٹری اوقاف کا آفس شادمان لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے پیچھے، ایران ایمبیسی کے پیچھے ایک گھر میں واقع ہے، پرائیویٹ گھر میں۔ وہ گھر کے مالک عمر عطیہ بندیال صاحب ہیں، انہوں نے وہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے گھر۔ وہ جو گھر رینٹ آؤٹ اس میں یہ سیکرٹری اوقاف رہے۔ سیکرٹری اوقاف جو ہیں عمر عطیہ بندیال اس وقت ہائی کورٹ کے جسٹس تھے۔ سیکرٹری اوقاف بطور کرایہ دار اپنے سیٹ سے، بطور مالک مکان سے ملنے اکثر جایا کرتے تھے۔ عمر عطیہ بندیال کو بھی عشرت علی اس لیے پسند آ گئے کہ وہ ایک آنےسٹ آدمی تھے۔ ادھر سے ان کا ریلیشن بنا، تو جب عمر عطیہ بندیال چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو وہ انہیں اپنے ساتھ بطور رجسٹرار لے گئے۔ اب یہی غصہ ہے پی ایم ایل این کو عشرت علی پہ
اور نہ ہی ان کی کوئی کرپشن کا کیس ہے، نہ ہی ان کی کوئی مالی بے ضابطگی یہ کرپشن ہی ہوتی ہے، نہ ہی ان کا ایڈمنسٹریٹولی کوئی ایسا ایکٹ ہے جس میں کوئی بھی کوئی ایسی نشاندہی کی جائے کہ انہوں نے بددیانتی سے کام لیا۔ ان کی بہت نیٹ اینڈ کلین سروس ہے، پر پی ایم ایل این کا غصہ جو ہے نا وہ یہی ہے، ایک عمر عابد دیال اور ایک چودھری پرویز لائی۔ اچھا اب آگے یہ بات ادھر تک کی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عشرت علی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، انہوں نے اپنی نوکری کرنی ہے کہیں بھی ہو۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ پارٹیوں کے ساتھ بریکٹ ہو گئے۔ اچھا حامد یعقوب شیخ نے جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، میں آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا 17 اپریل کو میں نے یہ ولاگ کیا تھا، میں ہو سکتا ہے میرے پروڈیوسر صاحب کے پاس کلپ ہو تو میں نے کہوں گا کہ وہ آپ کو کلپ اتنا شیئر کر دیں۔ سیکرٹری خزانہ جو ہیں انہیں جب سپریم کورٹ کی طرف سے طلب کیا گیا یا یہ کہا گیا کہ آ کے سپریم کورٹ میں جواب دیں اور یہ بتائیں کہ وہ ان کے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں اور وہ کیوں نہیں دینا چاہتے، اور اس کی ڈیٹیل لے کے آئیں کہ ان کے اس وقت ذخائر میں کتنے ذخائر موجود ہیں پیسوں کے، اور وہ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو فوراً ٹرانسفر کریں۔ سیکرٹری خزانہ نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے رابطہ کیا بذریعہ ڈاکٹر تقیر ان کے پرنسپل سیکرٹری، اور ان سے یہ کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے سپریم کورٹ نے بلا کے یہ ذمہ داری دی تو میں فوری طور پہ 21 ارب روپیہ ٹرانسفر کر دوں گا الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں، جس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوں اور میں اپنی سمپتیز اور اپنی پروفیشنل سکلز جو ہیں صرف ریاست کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ 17 اپریل کو جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، سیکرٹری خزانہ کو سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ فوری طور پہ 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں تاکہ وہ الیکشن کروا دیں۔ حامد یعقوب شیخ نے اس بات پہ اکتفا کیا تھا اور حامی بھر لی تھی کہ اگر مجھے سپریم کورٹ نے طلب کر کے یہ حکم دیا تو میں اس پہ عمل درآمد کر دوں گا۔ اس پہ شہباز شریف صاحب بھی ناراض ہوئے تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی ناراض ہوئے تھے، پھر انہیں امریکہ بھیج دیا گیا تھا کہ، اور بعد میں کہا گیا کہ امریکہ میں یہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے ہیں، یہ وہ ٹھیک ہے کر رہے ہوں گے۔ اچھا جب وہ ادھر سے، اچھا میں نے اس وقت یہ خبر دی تھی کہ حامد یعقوب شیخ کو یہ اس گستاخی پر تبدیل کر دیا جائے گا، بڑی اہم پوسٹ ہے سیکرٹری خزانہ۔ سیکرٹری خزانہ پہ بھی شہباز شریف کی سراؤنڈنگ میں جو بیوروکریسی کے ٹھیکیدار ہیں ان کی نظر تھی، انہوں نے فوری طور پہ امداد اللہ بسال جو ہیں، ابھی بجٹ 12 دن بعد ہے، 12 دن ابھی حال ہی میں ناکام ہو کے آنے والے امداد اللہ بسال صاحب جو خیبر پختونخوا سے ناکام ہو کے آئے تھے بطور چیف سیکرٹری، ان کو ایک اسپیشل سیٹ کریٹ کر کے تعینات کیا۔ پھر انہوں نے حامد یعقوب شیخ کی چھٹی کروائی، شہباز شریف صاحب تو بزی ہیں اپنے خلاف سازشوں کو جو ہے کاؤنٹر کرنے میں، ان کی چھٹی کرائی اور ان کی جگہ امداد اللہ بسال کو جوائن کروا دیا ہے۔ میں نہیں یہ کہتا کہ وہ نااہل ہیں یا نہیں ہے، میں کسی کے بارے میں بھی نہیں کہتا نااہل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 10 دن بعد اگر بجٹ پیش ہونا تو 10 دن پہلے سیکرٹری خزانہ کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے، مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تو مجھے ضرور کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت حکومت میں ایسے انہونے کام ہو رہے ہیں کہ آپ کی سمجھ عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے۔ بہرحال میں اپنے ویلاگ میں اتنا ہی آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آئندہ اپڈیٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ناظرین میری رہنمائی کے لیے اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا آپ کو ویلاگ کیسا لگا اور آپ کو ویلاگ کی حقیقت کے بارے میں کتنا شک ہے یا کتنی تصدیق ہے، یہ ضرور مجھے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا، اس سے میری رہنمائی ہوگی۔ ناظرین اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، میں اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔